अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं 24 पॉइंट न्यूज़। और इस वक्त इस्लामाबाद से काफ़ी ख़बरें, जिस तरीके से आइनी तरमीम को पास किया गया है, आपको पता है कि किस तरीके से जो है MNAs को लोटा बनाया गया है, उनको यगमाल बनाया गया था, फिर उनकी फैमिलियों को तंग किया गया, फिर उन्हें पैसों की ऑफ़र की गई। और अब आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि जी कौन बिका है और कौन प्रेशर में आके किसी ने वोट दिया है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरान ख़ान के नाम पर जो है वोट लिए थे, और इनको अवाम ने जो है इमरान ख़ान के नाम पे वोट दिया था। लेकिन जो है काजी फ़ाइज़ ईसा की सहूलतकारी की वजह से 63A को जो है वो कलअदम, उसके फ़ैसले को कलअदम करार देकर जो है इनकी ख़रीदो फ़रोख्त और इनको उठाने और इनको जबरी गुमशुदगियाँ जो है वो जायज़ करार दी काजी फ़ाइज़ ईसा ने। काजी फ़ाइज़ ईसा तारीख़ के अंदर याद रखा जाएगा नाम के उस शख्स ने जो है एक जो है अपने जो है ज़ाती मकासद के लिए जो है वो अदलिया, इंसाफ, आइन, कानून को जो है रेज़ा कर दिया है। और इस वक्त जिस तरीके से वो यहाँ जुडिशली से ज़लील होकर और जो है बेइज्जत होकर यहाँ से रुखसत हो रहे हैं, इसका जो है तारीख़ में जो है कोई ऐसा जो है नहीं मिलता। कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं मिलता कि कोई जज इस तरीके से भी रिटायर हो सकता है जिस तरीके से काजी फ़ाइज़ ईसा रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा ने तमाम हदें अबूर कर दी थी। उन्होंने जिस तरीके से अपने जो है 17-18 महीने, 19 महीने जो भी उन्होंने चीफ़ जस्टिस रहे हैं, उन्होंने टोटल इस हकूमत को जो है वो सहूलतकारी फ़राहम की है। और ये हकूमत जो कि मैं समझता हूँ कि मैं अपनी एक ज़ाती राय आपको बताता हूँ कि मैं इन लोगों को समझता हूँ कि ये वो लोग हैं जिन्हें जो है ना एक कश्ती में बिठाकर और इनके साथ पत्थर बांधकर इनको खुले समंदर में ले जाकर फेंक दिया जाए। ये जो इस वक्त पूरी काबीना है, इस वक्त जो कौमी असम्बली की मुकम्मल काबीना है, पंजाब गवर्नमेंट है, इन तमाम लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से ये फसाइयत जुल्म की इंतहा कर रहे हैं अवाम के ऊपर, और इन्होंने ये जो आइन लाकर अवाम के साथ खिलवाड़ किया है, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ खिलवाड़ किया है, पाकिस्तान को जो है इतना मतलब वर्ल्ड के अंदर जो है इतनी बदनामी का बाइस बनी है ये हुकूमत। इससे पहले कोई हुकूमत ने ये सब कुछ नहीं किया। इस तरह तो डिक्टेटरशिप के अंदर भी नहीं हुआ। जब मुशर्रफ की जो है वो हुकूमत थी तो तब भी इतना ज़्यादा जो है ख़वातीन को नहीं उठाया गया, ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, ना पुलिस ने जो है इस तरीके से लोगों को अगवा किया, और ना कि जो है स्टूडेंट्स के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया। और मैं आपको बताऊं कि नून लीग का ये आखिरी दौर है और ये हुकूमत अब ख़त्म होने जा रही है, और ये सब ख्वाब इनके चकनाचूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि अब मुस्तकबिल में आपको बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है वो इदारों के साथ मिल के और नॉन कॉन्फिडेंस का वोट लेकर और जो है वो अब हुकूमत में आएंगे। क्योंकि अब शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। इंटरनेशनल लेवल पर भी जुडिशली के इस आइन को जो लाया गया है इसे मुस्तरद कर दिया गया है, और उन्होंने इसे जो है जो अदालतें हैं इस पर शब खून मारने के मुतरक करार दिया है, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की एक जो है वो कमेटी है। उसके अलावा इंटरनेशनल कानूनदान जो हैं उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कहीं किसी मुल्क में नहीं होता जिस तरह से ये अपने लिए, जैसे ये पहले आपको पता है कि 16 महीने की गवर्नमेंट जब इनको मिली, इन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एताअत का वोट लिया, और उसके बाद इन्होंने जो है वो सबसे पहला कानून जो इन्होंने बनाया अपने लिए वो बनाया नैब में तरामीम करके इन्होंने अपने केसेस माफ़ कराए, अपने सहूलतकारों के केसेस माफ़ कराए, उनको पाकिस्तान वापस बुलाया। जिस तरीके से नवाज़ शरीफ जो कि एक इश्तिहारी मुजरिम था उसे एयरपोर्ट पे फैसिलिटेज़ किया गया, उसे जुडिशली का अमला जो है वो एयरपोर्ट पे जाके फैसिलिटेज़ करता है, बायोमेट्रिक करता है, और वहीं उसको ज़मानत दी जाती है। इस तरह के जो है हमारे सामने सारे किस्से हैं। उसके बाद अरशद शरीफ सहाफ़ी, जो अरशद शरीफ शहीद हैं, उनका कत्ल जिस तरीके से हुआ, जिस तरीके से सहाफ़ियों के साथ इस हुकूमत ने बर्ताव रखा हुआ है, जिस तरीके से उस्मा बुखारी जो हैं वो खुलेआम नौकरियां खाने की धमकियां देती हैं, जिस तरीके से अता ताड़ड़ जो हैं वो सुन्नत रसूल अपने मुंह पे रखने के बावजूद, कुरान पे हलफ उठाने के बावजूद आवाम के सामने, मीडिया के सामने झूठ बोलते हैं, किस तरीके से अपनी हुकूमत को बचाने और सहूलत फराहम करते हैं।
کس طریقے سے یہ عوام کو جو ہے اندھیرے میں رکھنے کے لیے فائر وال انہوں نے ایکٹیو کی، تاکہ عوام کو جو ہے وہ حقائق سے جو ہے حقائق کا پتہ نہ چلے۔ دوسری جانب انٹرنیٹ سروس کو بند کرنا، ٹویٹر کو بند کرنا، انہوں نے ہر وہ کام، اور پاکستان کی عوام کو خوشخبریاں دینا کہ جو ہے سب سے بڑا آئی ٹی سٹی بنانے جا رہے ہیں۔ آئی ٹی سے تو آپ نے سب کو دور کر دیا، اور آئی ٹی سٹی بنا کر آپ کیا کریں گے؟ اس کے اندر آپ نے اس کے اندر فٹ بال کھیلنی ہے؟ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، آپ لوگ کو تھوڑی سی حیا آنی چاہیے۔ آپ لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ اس طاقت کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، پروٹوکول کے نشے کے اندر جو ہے وہ یہ بھول گئے ہیں کہ یہ 5 سال کی گورنمنٹ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے الیکشن ہونے ہیں، لیکن اس وقت تک یہ جتنے اسٹوڈنٹس کے اوپر آپ نے لاٹھیاں برسائی ہیں، اور جس طریقے سے اسٹوڈنٹ کے خلاف جو ہے وہ جو ہے آپ لوگوں نے زبان استعمال کی ہے کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گی، کیونکہ ان میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے آج اب سے 2-3 سال کے بعد جو ہے ووٹر لسٹ میں ان کا اندراج ہونا ہے، ان کے شناختی کارڈ بننے ہیں، اور پھر یہ جو ووٹ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ آپ کو پڑ جائے گا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس نے پورے نظام کو بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے، کہ پورا نظام جو ہے یہ چور جو ہیں جس طریقے سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات جو ہمیں شرم آتی ہے کہ اس وقت کسی بھی بندے کے چہرے کے اوپر داڑھی اور اس کے سر پہ پگڑی سمجھ کر ہم اس کو جو ہے معتبر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس وقت جو وہ جو ایک حیثیت تھی نا، ایک پگڑی کی، داڑھی کی، اور جو رسپیکٹ تھی، ہم لوگ عزت کرتے تھے، وہ مولانا فضل الرحمان نے مٹی میں ملا دی ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے عوام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، جس طریقے سے پس پردہ انہوں نے گیمیں کھیلی ہیں، جس طریقے سے انہوں نے جو ہے سہولت فراہم کی ہے اس حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، انہوں نے اتنے دن جو ہے اپنے آپ کو الگ رکھا ہر چیز سے، تو وہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، اپنی ویلیو بڑھوانے کے لیے، اپنی قیمت لگوانے کے لیے، کہ اب میری قیمت اب جو آپ لگا رہے ہیں وہ نہیں ہے، کیونکہ میں مین ہوں، میں جو چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ پگڑی اور سنت رسول کا جو ہے، داڑھی کا جو ہے مطلب ہمیں مطلب کہتے ہوئے شرم آتی ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن اس بندے نے جو ہے وہ عزت ختم کر دی داڑھی کی اور پگڑی کی۔ تو یہ وہ شخص ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے گھر، اپنے مقاصد کے لیے جو ہے عوام کا خون چوس رہے ہیں، عوام پہ جو ہے اس طریقے سے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت میں اگر آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگ سویلین جو ہے وہ اب حق سے، عدالتوں سے، حق سے محروم ہو چکا ہے۔ کیوں کہ اس وقت اگر وہ کوئی بھی کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے، تو اگر وہ جج کا کوئی بھی جاننے والا ایم این اے، ایم پی اگر اس کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اس کے حق میں فیصلہ دینا ہے، تو جج اس کے حق میں فیصلہ دے گا، ورنہ اس جج کو ٹرانسفر یا اسے ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ آئین میں انہوں نے ترمیم کر کے اپنے پاس رکھا ہے، تاکہ جوڈیشلی کو مکمل طور پر جو ہے ہم خود سے قابو کریں۔ انہوں نے خود سے قابو کرنے کے لیے تمام سہولت اپنے پاس رکھی ہیں، جس طریقے سے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کے لیے سب کچھ کیا ہے، ترقی کی طرف گامزن ہے۔ کوئی ترقی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ اس ملک کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آنے والے وقتوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ پاکستان جو ہے سری لنکا، ترکی اور بنگلہ دیش بننے جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جس طریقے سے ترکی میں عوام لڑ پڑی تھی اپنی ہی فوج کے ساتھ، جس طریقے سے سری لنکا کی عوام نے صدر ہاؤس اور جو ہے پارلیمنٹ میں گھس کے تمام لوگوں کو اکھاڑ کے باہر پھینکا تھا، اور جس طریقے سے بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کو 2 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ استعفیٰ دینا پڑا، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے، اور یہ سب کچھ اب پاکستان میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پی ٹی آئی کی جانب سے اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی اس وقت جو ہے وہ کہیں پیچھے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی جو تھی وہ صرف اور صرف عمران خان اور اس کے چند لوگوں کے سہارے کھڑی ہے، اور جو لوگ جس طریقے سے اس میں آئے ہیں، جن لوگوں نے اس میں جو ابھی موجودہ قیادت ہے، وہ کسی صورت جو ہے وہ قابلیت ان میں نہیں ہے۔ ان کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے، ان سے نہ بات ہوتی ہے، نہ ان سے کوئی احتجاج مکمل ہوتا ہے، نہ ان سے کوئی جس بات پہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پہ نہ تو وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ اس کو جو ہے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ وہ احتجاج کو کامیاب بنوا سکتے ہیں، نہ جلد سے وہ کر سکے ہیں۔ مطلب وہ ہر محاذ پہ ناکام ہوتی ہوئی قیادت ہے یہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں
کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے اصل لوگ ہیں، جنہوں نے پی ٹی آئی کے لیے خون پسینہ ایک کیا ہے، بہایا ہے، ان لوگوں کو جو ہے سامنے آنا چاہیے اور پارٹی کی بھاگ دوڑ سنبھالنی چاہیے۔ اس وقت جو آئینی ترمیم کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ابھی تک کسی کو نہیں پتا کہ جو علیمہ خان صاحبہ، فوزیہ عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ کس حال میں ہیں، ان کے لیے اب کیا پیش رفت ہوئی ہے، ان کی ضمانتیں کیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے میٹنگیں، اور گھنٹے بعد اس سے میٹنگ، اس کے ساتھ کھانا، 2 گھنٹے بعد اس سے میٹنگ، اس کے ساتھ کھانا، پھر ایک چھوٹی پریس کانفرنس اور لوگوں کو پھر ایک نیا پیغام دے کے تو پھر گھر چلے جانا، اس طرح کے جو ہے چوچلے اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ اور لیکن خان اندر ہے، خان کو معلوم نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور اس کی پارٹی کس طرف جا رہی ہے۔ لیکن جو پارٹی کا ورکر ہے وہ بڑا جو ہے اس وقت کنفیوز ہے، اور وہ باہر نکلنے کو تیار ہے اپنے خان کے لیے، پاکستان کے لیے، لیکن جو موجودہ قیادت ہے وہ اس کے اوپر اس کو بھروسہ نہیں ہے۔ اس وقت تمام حال یہ ہے، لہٰذا میری تو یہ ایک ایڈوائز ہے کہ اس وقت جو ہے چند ایسے لیڈر ہیں ہماری نظر میں جنہیں منظر عام پر آنا چاہیے، جیسے کہ شیر عبد المروت صاحب ہیں، انہیں ٹیک آف کرنا چاہیے پارٹی کو اور معاملات سنبھالنے چاہیے۔ دوسری طرف زرتاج گل صاحبہ ہیں، جو کہ ایک سنسیئر اور ایک جو ہے ٹائیگر ہیں، اور ایک کارکن ہیں اور رہنما ہیں، پی ٹی آئی کی فوکل پرسن ہیں۔ اور دوسری جانب محمد علی صاحب ہیں، مراد سعید، عماد اظہر صاحب ہیں۔ ان لوگوں کو مل کر کوئی لائحہ عمل طے کرنا چاہیے، اور ایک اگر پی ٹی آئی کو آگے لے کے چلنا ہے تو انہیں چاہیے کہ کچھ ایسا سوچیں جس سے خان کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ تو یہ چیز اس وقت جو ہے میں نے آپ کو جو بتائی ہیں، یہ تمام چیزیں ایک پیج پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مزید خطروں کی طرف گھرا ہوا ہے، اور مزید یہ جو پاکستان کو باہر سے خطرہ نہیں ہے، اس وقت پاکستان کو پاکستان کے اندر سے اور پاکستان کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس میں سے ہی خطرہ ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندہ ضمیر کا سودا کر لے پھر اس کے لیے کوئی چیز نہیں رہ جاتی، وہ پاکستان کا بھی سودا کر سکتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، لہٰذا یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے، کچھ شرم نہیں، حیا نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ لوگ آئے ہیں فارم 47 سے، خواجہ آصف کی تقریریں سنیں، اسحاق ڈار کی سنیں، وہ جو جس کے اوپر اتنے کیسز تھے، اور یہاں پر آ کے وہ جو ہے نائب وزیر اعظم لگا ہوا ہے، یہ بڑی ہی مطلب ایک شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ ہم کسی کو بتاتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، وہ ہم پر ہنستے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں پھر میں آپ کے ساتھ متعاقب ہوں گا اور نئی خبروں کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔